हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर दो चीज़ों को बयान किया। एक, अगर कोई बहुत गाफिल हो, जिसका क़ल्ब अल्लाह की तरफ राग़िब ना होता हो और वो हर वक़्त जो है फ़िस्क़ व फ़ुजूर और नाफरमानी में मुब्तला रहता हो, तो उसके लिए इस आयत के अंदर बेहतरीन अमल और वजीफ़ा है। फिर जो इंसान हद से गुज़र गया हो और हर चीज़ में हुदूद क्रॉस कर चुका हो, चाहे वो अल्लाह की नाफरमानी, नबी की नाफरमानी, सहाबा अहले बैत की नाफरमानी, या किसी इंसान के हुकूक को हद से ज़्यादा पामाल कर चुका हो, तो उसके लिए भी अल्लाह ने इसके अंदर एक बहुत मुजर्रब अमल रखा है, जिससे उन लोगों को अल्लाह ताला जो है या हदायत देंगे या गिरफ्त करेंगे। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर बयान है वो मकाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सहाबा की शान को ऐसे अंदाज में बयान किया कि दुनिया क़यामत तक हैरान है। अब लोग एक बात कहते हैं कि सहाबा का लफ्ज़ जो है, इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि अहले बैत का लफ्ज़ बोला जाए। अहले बैत तो सारे के सारे बख्शे बख्शाए वैसे ही जन्नती हैं, सहाबा भी जन्नती हैं, लेकिन अहले बैत इसलिए कि वो नबी का घराना है, वो नबी का घर है, नबी का खून है। उनके बारे में तो हमें ज़रा बराबर भी लब कुशाई दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। अगर किसी को ख़तरा है तो वो सहाबा की ज़ात हैं, जिन्हें क़यामत की सुबह तक सहाबा को ख़तरा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला सहाबा को मियार बना दिया कि कौन बंदा सबील जन्नत की तरफ है, कौन जहन्नुम की तरफ है। अब सहाबा का शान और मकाम अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि आज 14वीं सदी के अंदर कोई बंदा खड़ा होकर कहे कि मैं फ़लाँ सहाबी को नहीं मानता, फ़लाँ सहाबी में जो है ये गलती थी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़ल कुफ़र नबाशत, या सहाबा में ये इख्तलाफात, ये मसाइल थे, तो आप उसे ये आयत बताएं कि तुम्हारा कोई मकाम ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है कि तुम सहाबा के बारे में कोई लफ्ज़ बोल सको। और तुम आज खड़े होकर कह रहे हो कि फ़तह मक्का के पहले वाले और बाद वाले ये तावीलें कर रहे हो। अल्लाह ने यहाँ पर सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के इमाम, वजह कायनात, महबूब किबरिया, जो अल्लाह के सबसे लाडले और प्यारे पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लाह ताला उनको सहाबा के बारे में क्या कह रहा है, वो इस आयत में आप देखें। ये अल्लाह ताला के अल्फाज और कुरान के अल्फाज हजूर अलैहिस्सलाम के पास उयैना बिन हिस्न फिजारी आया। मक्का का बड़ा मुशरिक था, मालदार, चोटी का उसका कारोबार था, बिजनेसमैन था, और वो आकर कहने लगा, जब हजूर के पास आया तो हजूर के पास पुरानी चादर लपेटे, अभी सर्दियां हैं, हमारे अक्सर लोग चादरें लपेटते हैं, मजदूर तबका भी, और चादरें भी उनकी मैली होती हैं, यहाँ आके बैठते हैं, हमारे साथ नमाज में खड़े होते हैं। अब वो चादर मैली पहनी होती है, कपड़े मैले होते हैं, आज भी है, ऐसा ही है नहीं? तो उस वक़्त 1400 साल पहले हजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक गरीब आदमी बैठा हुआ था, लेकिन जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि अब वो आदमी बैठा हुआ हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, चादर उसने लपेटी हुई थी, कपड़े भी मैले थे, चादर भी मैली थी, हुलिया भी गरीबाना था, और ये आया बड़ी ठाठ के साथ, बड़ा वीआईपी लिबास पहने हुए, अपनी चौधराहट में, अपनी माल की जो है अकड़ में। लेकिन इसने देखा कि ये क्या, ये कहते हैं मैं अल्लाह का महबूब हूँ, कायनात का सबसे इस वक्त जो है बड़ा मैं हूँ अल्लाह के बाद, और मेरी जो नहीं मानेगा वो दोज़ख में जाएगा। तो इनके पास बैठे ही गरीब लोग हैं, चंद से, ये मजदूर तबका। तो उसने आकर हजूर अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तो आपकी मजलिस में आना चाहते हैं कि कुछ सुने, शायद हमें कुछ समझ आ जाए।
لیکن یہ لوگ جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اپنے گھر میں اندر نہیں آنے دیتے، چونکہ یہ جو ہندو کا ازم، ہندو کا ہے نا، پنڈت، کھتری، شودر، یہ سارے وہ بھی مشرک ہی تھے نا، وہ بھی تو بت پرست تھے، سیم وہی کلچر تھا ان کا کہ یہ شودر ہے، یہ کھتری ہے، یہ برہمن ہے۔ اب یہ جو ہے ان کے اندر ایک سٹیٹس تھا، اور اوکا جی یہ تو ہم انہیں گھر کے دروازے سے اندر نہیں آنے دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں، ہم ان کے ساتھ مصلی پہ ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی باتیں سنیں۔ ہم یہ برابری نہیں پسند کرتے، آپ انہیں ہٹا دیں، الگ ٹائم ہمیں دے دیں۔ اس پر اللہ نے یہ ابو بکر صدیق کے لیے نہیں، ابو بکر تو بڑے صحابی ہیں، شان میں، مقام میں، مالدار بھی تھے، عمر خاندانی آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، جاہ و جلال والے تھے، خاندان بڑا تھا۔ ابو بکر صدیق کا خاندان بڑا تھا، برادری بڑی تھی، جاہ و حشمت والے بزنس مین تھے، خود تاجر تھے۔ عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، بڑے خاندان کے مالک تھے، بنو امیہ کے۔ اور اب آپ دیکھیے علی المرتضیٰ تو خود اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ ان 4 صحابہ کے لیے نہیں کہا گیا، عشرہ مبشرہ کے لیے بھی نہیں کہا گیا، یہ جن کے لیے کہا گیا وہ صحابہ جن کا زمانے میں معاشرے میں سٹیٹس نہیں تھا، ظاہری، کوئی خاندان بڑا نہیں تھا، کوئی پیسے والے نہیں تھے، کوئی بہت زیادہ جو ہے چودراہٹ والے ایک حلیے میں کہ اس طرح کے جی آ رہے ہیں جی بڑے اچھے گھوڑے ہیں ان کے پاس، گھر بہت اچھا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، غریب ترین صحابہ۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ کتنی شان والے ہیں، آپ دیکھیے کہ جب ان لوگوں نے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، صہیب رومی، عمار، آل یاسر، بلال حبشی، خباب بن عرت، ان صحابہ، ابو فقیہ، ان صحابہ، غریب صحابہ کے لیے کہا یہ جملہ، تو اللہ رب العزت عرش مالا سے بولا، حضور علیہ السلام نہیں بولے، حضور اپنے صحابہ کے لیے نہیں بولے، صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کے، بول کون رہا ہے؟ اللہ۔ صحابہ کے لیے بولنا اللہ کی سنت ہے، صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج چھوڑیے عام لوگوں کی باتیں، اللہ اپنے پاک پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَاصْبِرْ، جمائے رکھ، سختی سے اپنے آپ کو رکھ میرے پیغمبر، نفسہ کا، اپنی ذات کو، اپنی جان کو سختی سے جما کے رکھ۔ کن کے ساتھ؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، مع ساتھ، الذین، یہ وہ لوگ جن کا اندر اللہ جانتا تھا۔ آج کے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی وہ اندر سے ٹھیک نہیں تھے، ان کا اندر اللہ ہی تو جانتا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سختی سے باندھے رکھ میرے پیغمبر، یدعون ربہم، جو ہر وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یعنی صحابہ کی شان کیا تھی؟ صحابہ کی جو شان بیان کی وہ کیا بیان کی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ صحابہ والے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو، آج کے دور میں بھی جو صحابہ والے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو، اور جو صحابہ کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کس کو نہیں پکارتے، آپ سوچیں ذرا۔ اب یہاں صحابہ کی شان یہ نہیں بیان کی کہ یہ تہجد پڑھتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، یہ عمرہ کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ کہا یدعون ربہم، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ کب کب؟ خالی نماز میں، خالی جو ہے اذان میں نہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی شام بھی ان کی زبان پہ ایک نعرہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے۔ یہ شان ہے صحابہ کی، صحابہ کے جس عمل کی تعریف کر کے اللہ نے حضور سے کہا نا بس ان کے ساتھ سے ہٹنا نہیں ہے میرے پیغمبر آپ نے، وَاصْبِرْ، آپ جم جائیں ان کے ساتھ، جیسے مقناطیس فٹ ہو جاتا ہے، جیسے الفی بندے کو لگ جاتی ہے، الفی لگتی ہے بندہ پکا ہو جاتا ہے وہاں، اللہ نے کہا وَاصْبِرْ، بس آپ نے اب یہاں سے ہلنا ہی نہیں ہے میرے پیغمبر، کیونکہ آپ کو ایسی جماعت ملی ہے کہ جن کی تعریفیں عرش مالا پہ ہو رہی ہیں۔ حضور کے شاگردوں کی، صحابہ کی یہ شان ہے۔ پھر فرمایا یریدون وجہہ، اور یہ غریب ہیں، ان کی غربت کو نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ مالدار تو اپنی غرور میں ہے، یہ غریب صرف آپ اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔
ان کی خواہش یہ ہے کہ بس آپ راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا اسلام کی بیس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، اور میرے جھنڈے لواء الحمد، میرے جھنڈے تلے قیامت کے دن فقراء ہوں گے۔ جس جماعت کو آج دیکھیے اس اسلام کی بیس کو غریبوں نے قبول کیا ہے، تو اس لیے یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اس کو کوئی روک نہیں سک رہا دنیا میں۔ اب آپ دیکھیے تبلیغی جماعت کی مثال، آپ دیکھیے اسلام کی ابتدائی ایام کی مانند ہے کہ اس کی بیس میں رائیونڈ کے اندر ایک ہندوؤں کا مرگٹ تھا، وہاں پہ غریب ترین لوگوں کو مولانا یوسف صاحب نے یہاں بھیجا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بس تمہاری تشکیل ہے، اب پاکستان بننے کے قریب ہے، تم لوگ جا کر وہاں کام کرو۔ اب وہ یہاں آئے، یہ ہندو جلاتے تھے، بری جگہ، گندی جگہ تھی، کوئی صفائی نہیں تھی، لوگ یہاں نہیں تھے، بازار نہیں تھا، وہ ہندوؤں کے جلانے کا یہ منظر نما مرگٹ بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ آ کے ادھر بھوک پیاس، میاں جی عبداللہ، میاں جی شروع میں موسیٰ، یہ جو بڑے بڑے تھے شروع میں، آپ ان کی قربانیاں دیکھیں کہ یہ 10 دن بعد چٹنی سے، وہ مرچوں والی چٹنی بنا کر اس سے روٹی کھا لیتے تھے، تھوڑی سی روٹی۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب شروع کے لوگوں میں سے تھے۔ پھر حاجی عبدالوہاب صاحب کو اللہ نے 10 لاکھ سے زائد بندے نے جنازہ ان کا پڑھا۔ تو یہ آج تبلیغی جماعت کیوں پوری دنیا میں پھل گئی ہے اور پھیل گئی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا قرآن کے مطابق کہ اس میں یہ عیب ہے کہ اس کے اندر بیس غریب لوگ بنے ہیں۔ پہلی امریکہ جماعت غریبوں کی گئی ہے، پٹھانوں کی، ان کو عربی انگلش کا لفظ نہیں آتا تھا، اور وہ کہہ رہے یہ کدھر، اور امریکہ میں جا کے مساجد بنائے۔ آج امریکہ، یورپ، فرانس، کہاں کہاں دنیا میں مسجدیں ہیں، تو پیچھے بیس کس کی ہے؟ غریبوں کی۔ آپ اگر یہ کہہ لیجیے ہر جگہ ہر جماعت کیا سوچتی ہے پہلے مالدار لوگ آئیں، نہیں نہیں، پہلے غریب آئیں گے تو وہ جماعت ہمیشہ پلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے کہا یریدون وجہ، بس آپ کی چاہت ہے، ان کو اللہ کی چاہت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر آپ نے نظر بھی ان سے نہیں ہٹانی۔ ان سے ہٹنا تو دور کی بات ہے کہ کوئی مالدار ادھر سے آ جائے اور آپ کے پاس یہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، آپ سے علم سیکھ رہے ہوں یا آپ نے بیان کر رہے ہوں، تو آپ نے ان سے نظر ہٹا کے اس مالدار کو بھی نہیں دیکھنا کہ جو آ گیا پیسے والا۔ اب ہمارے دین والے طبقے کے لیے کتنا بڑا میسیج ہے، مالدار آدمی کو دیکھ کر ایک دم اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں، اپنا ہر چیز کو منتقل ادھر نہیں، غریب ہے امیر ہے سب برابر سمجھے، اور اس کی زیادہ قدر کریں جو غریب ہے اور آپ کی مجلس میں ڈٹا ہوا ہے اور آپ کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو آپ، ہمارے نبی کو اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان سے نظر ایک لمحے کے لیے ہٹانی بھی نہیں ہے۔ یہ کن کے بارے میں کہا؟ ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، بلکہ بلال جیسے صحابی، عمار جیسے صحابہ جو رتبے میں ابو بکر صدیق سے بہت کم ہیں۔ تو آپ سوچئے ابو بکر کی شان کیا ہوگی، عمر خطاب کی شان کیا ہوگی، عثمان غنی کی شان کیا ہوگی، شیر خدا علی المرتضیٰ کی شان کیا ہوگی۔ تو اس لیے پھر آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، آپ نے نہیں اطاعت کرنی اس آدمی کی جس کا دل جو ہے وہ غافل ہو چکا ہے، جو آپ کو کہتا ہے نا کہ صحابہ کو ہٹا دو، غریبوں کو، یعنی صحابہ کے خلاف جو بول رہا ہے اس کا دل اندر سے کالا ہو چکا ہے، غافل ہو چکا ہے اللہ سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں برے الفاظ سوچتا ہے، اس کا دل کالا ہے، غافل ہے، اندھیرے میں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ نے اس کی اتباع نہیں کرنی جس کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یہ میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہے، اس لیے تو یہ ان پہ اعتراضات کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، نفس کی پیروی، بس مرضی کی پیروی۔ اور جتنے لوگ بھی صحابہ اہل بیت کے بارے میں یا اسی طرح اللہ والوں کے بارے میں اس طرح کے جملے کہتے ہیں نا، در حقیقت ان کا دل کالا ہوتا ہے غفلت میں، اور دوسرا وہ شہوت کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے، وہ دین قرآن کے پیچھے نہیں چل رہے ہوتے، ورنہ قرآن پڑھا ہوتا ہے صحیح طرح تو وہ کبھی یہ جملے نہ کہتے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا کام ہی حد سے گزر جانا ہے۔ یہ کبھی آپ کو حد پہ ملیں گے ہی نہیں
کہ یہ اللہ کے امر پر چلیں، اللہ کے حکم پہ چلیں، بلکہ وکانا امرہ، فرمایا ان کا کام ہی فرطا، بس ہر کام میں نقص نکالنا، ہر کام میں حد سے گزر جانا۔ اب یہ جملہ کس کے لیے بولا گیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ان غریبوں کو ہٹا دیں، صحابہ کو۔ تو حضور علیہ السلام کے ابتدائی ایام میں جو صحابہ ساتھ رہے ان کی اتنی بڑی شان ہے، اور جو نبی کے بعد بھی دین کے لیے تبلیغ، جہاد اور ہم تک اسلام پہنچایا، ان کا شان اور مقام کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے صحابہ کا ادب سب سے پہلے، جس کے قلب میں صحابہ کی ذرا سی بے ادبی آ گئی اس کی ہر عبادت رد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو قرآن بتائیں، قرآن کے صاف الفاظ ہیں جو یہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ اب اگر کسی کا دل غافل ہو، کسی کا قلب غافل ہو، فسق و فجور کی طرف ہو، نافرمانی کی طرف ہو، یا لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیت نمبر 28 جو ہے سورہ کہف کی، اس کا یہ حصہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وہ اتنا جملہ جو ہے وہ پڑھ کے 40 مرتبہ جو ہے 20 دن تک دعا کرے، پانی پہ دم کر کے پیے۔ اپنا دل غافل ہے، اللہ صحیح کر دے گا۔ کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہیں، اسے پلائیں یا اس کے لیے غیبانہ دعا کریں، اللہ اس کا دل غفلت سے نکال دے گا۔ اور اگر کوئی جو ہے اسی طرح پیچھے نقصان میں ہے اور وہ آپ کے جو ہے خلاف بول رہا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی یوں پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔